अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। प्रोग्राम रोशनी किताबों के हवाले से हमारा सिलसिला जारी व सारी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अहले कराची का, बल्कि अहले पाकिस्तान का, कि कराची में जो पजीराई हमें हासिल हुई, जितनी मोहब्बतें मिली और दानिश्वरों ने, अदीबों और शायरों ने जितना हमारे साथ ताउन किया, PTV की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है अल-अजल। ऐसी किताब कि जिसमें नात है, मनक़बत है, नवा है, सलाम है। बहुत बड़ा नाम है कराची का, बहुत बड़ा इस हवाले से भी है कि अहले कराची ने बड़ी मोहब्बत करते हैं और मेरी ज़ाती दोस्ती है जो कि इंशाअल्लाह रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। ये किताब मेरे हाथ में है अल-अजल, जनाब इर्तिज़ा जौनपुरी साहब। बहुत से नोहे आपने सुने होंगे, बहुत से सलाम, मनक़बत जो इर्तिज़ा जौनपुरी साहब के लिखे हुए हैं, ख़ुद भी वो पढ़ते हैं मुशायरों में और बहुत सी महफ़िलें करवाते हैं। एक तो अच्छी बात यह है, एक शायर होने के साथ साथ ये अच्छे शायरों को लोगों से मिलवाते भी हैं और उस टैलेंट को प्रमोट करते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और उनके साथ हमने मदद के लिए बुलाया है सैयद सलमान हैदर रिज़वी साहब को। बहुत अच्छे ख़तीब, अल्लाह इनके ज़ोर बयान में इजाफ़ा करे। किताब पर हम गुफ्तगू इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें नोहे आपको सलाम मिल जाएंगे। आइए पहले मैं इर्तिज़ा जौनपुरी साहब का तारुफ़ करवा लूँ। अल्लामा सैयद सलमान हैदर रिज़वी, पहले ये बताइए इर्तिज़ा जौनपुरी साहब आदमी कैसे हैं? हुज़ूर इस नफ्सा नफसी के दौर में काफ़ी माक़ूल शख्सियत के मालिक हैं और क्योंकि आप ख़ुद शायर हैं तो इस बात का आपको अंदाज़ा होगा कि एक शायर दूसरे शायर की तारीफ़ बड़ी मुश्किल से करता है फ़ी ज़माना। और कुछ ये फ़ितरी चीज़ भी है, जैसे आप किसी डॉक्टर से कहें आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं तो कहेगा नहीं जनाब फ़लाँ साहब हैं। किसी इंजीनियर से कहें आपसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं तो कहेगा नहीं जनाब फ़लाँ साहब हैं। लेकिन जब आप किसी शायर से कहेंगे कि आपसे बड़ा शायर कोई नहीं है तो वो फ़ौरन आदाब कहेगा कि मैं ही हूँ। तो इस दौर में इर्तिज़ा भाई की जो सबसे नुमाया ख़ूबी है वो इनमें ये है कि ना सिर्फ़ ये अच्छा शेर याद रखते हैं बल्कि जो अच्छा शायर होता है उसकी तारीफ़ हर जगह करते हैं और अगर उससे कोई इख्तिलाफ़ भी है तो उसको पसे पुश डाल कर उसके अच्छे शेर का तज़किरा और उसकी शख्सियत का तज़किरा करते हैं जो फ़ी ज़माना हमें नहीं यहाँ मिलता। एक सिफत है इनमें, ये सिफत दोस्त से मोहब्बत करने वाले आदमी जी। यानी कराची शहर के लोगों की आप राय मुझे बता रहे हैं इर्तिज़ा जौनपुरी? जी, ज़्यादातर यही। जनाब इर्तिज़ा जौनपुरी साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये आपकी किताब है, इसको मुकम्मल करने में क्या आपके जहन में आया और क्यों इसका नाम अल-अजल रखा और इसमें क्या कुछ है? इसमें हम्द है, नात है, मनक़बतें हैं, मनाक़िब हैं और सलाम हैं, मुसद्दस हैं। ये इसका मजमूआ है। ये आपकी ये लेटेस्ट सबसे ये मेरी आखिरी किताब। कितनी किताबें हैं कुल? मेरी 4 किताबें आई हैं। चारों के यही मौज़ूआत हैं? हाँ, पहली किताब मेरी नक्श वफ़ा आई थी, उसका भी यही मौजू था। दूसरी किताब मेरी ख़ाम अक़ीदत थी, उसका भी यही मौजू था। तीसरी किताब रिज़्क़ सुख़न, उसका भी यही मौजू था। और चौथी किताब अल-अजल है, इसका भी यही। गज़ल पे कोई? गज़ल पे इंशाअल्लाह किताब कहते हैं गज़ल कहता हूँ। ममनून तो नहीं, शजर ममनूआ तो नहीं? नहीं, क़तन ऐसे नहीं, अल्लामा साहब मना करते होंगे जो नहीं, क़तन नहीं। आप बुरा नहीं समझते गज़ल? नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि नोहा, सलाम, मरसिया वगैरह लिखने के लिए गज़ल की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए? ज़ाहिर है जिसको गज़ल कहनी आती है वो सलाम बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, गज़ल बुनियाद बनाती है? बिल्कुल बुनियाद बनाती है। करबला में पूरी गज़ल ही तो है और क्या है। रिश्ते जो हैं, ईसार है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, प्यार है। करबला जज्बों की कुर्बानी का नाम है और जज्बों के बेहतर इजहार का नाम शायरी है। और शायरी में जज्बों के इजहार का नाम गज़ल है। इसलिए मासूमीन ने जब भी करबला का वाक़या पढ़वाया उसने शायर को बुलाया मेंबर पर। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर मैं एक अक़ीदे को छोड़कर इज्तिमाई तौर पे बात करूँ माशरे में कि इंजीनियर की इज़्ज़त है, डॉक्टर की इज़्ज़त है, ख़तीब की इज़्ज़त है, क्या नोहा लिखने वाले शायरों को वो पज़ीराई मिली है जिसके वो हक़दार है? ये मरसिए को तो जिस तरह रिकगनाइज़ किया गया और उस पर लोग PhDs कर रहे हैं, लेकिन नोहा जो है, सिन्फ़ नोहा को अब तक वो मकाम नहीं मिल सका हमारे माशरे में जो मिलना चाहिए था। नोहा एक बहुत मुश्किल सिन्फ़ है
کیونکہ کسی کو رلانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کو ہنسانا مشکل ہے۔ نوحہ وہ صنف ادب ہے جو بر صغیر میں ایجاد ہوئی، جی بر صغیر میں جاتا اس کا ایران اور ہے، وہاں ایران کے اندر ایرانی زبان میں نوحے ہیں۔ واقع کربلا کے بعد نوحے کا تاثر بنتا ہے نا۔ دیکھیے واقع کربلا کا اب جب نوحہ پڑھا جائے گا تو کربلا فوراً دماغ میں آئے گی، مجلس اس سے وابستہ ہو اسی گئی۔ طرح مرثیہ جیسے، مرثیہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کربلا سے پہلے، لیکن اب جو مرثیہ ہے وہ یہ معجزہ ہے کربلا کا کہ جیسے ہی مرثیہ آتا ہے، جیسے ہی مرثیہ کا نام آتا ہے، مرثیہ کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً دماغ میں کربلا آتی ہے۔ اچھا، لوگ ان کو استاد شاعر کہتے ہیں؟ لوگوں کے کہنے پہ تو نہ جائیے کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں، لیکن زمانے کا دستور رہا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو کبھی نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ پذیرائی مل رہی ہے آپ کے کراچی میں یا؟ نہیں حضور، کیونکہ یہ معاشرہ مردہ پرست ہے اور یہاں پذیرائی کے لیے آنکھ بند ہونے کی شرط ہے۔ اور ارتضیٰ بھائی تو پھر بھی بہت خوش نصیب ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو شاعر در اہل بیت پہ آیا وہ ایک دو حوالوں سے بڑا خوش نصیب ہے، جس میں پہلا حوالہ یہ ہے کہ اس کے دل کو کم از کم یہ آسرا رہتا ہے کہ اگر یہاں پذیرائی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں تو جزا ملے گی۔ نوحہ تو آپ یہ جو کلام ہے انہی کے لیے کہتے ہیں نا، ان کی بارگاہ میں۔ بالکل تو جب ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں تو آواز پہنچ جاتی ہے، چاہے حالت رکوع میں ہی کیوں نہ ہو، ایسے ہی بے شک کیا کہنا ہے، بالکل وہاں سے عطا ہو جاتی ہے، اور ایسی چیز عطا ہوتی ہے جس سے سلمان پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ بالکل ایسی ہے، اس میں یہ امید ہے۔ اچھا، اب مجھے کچھ بنیادی سوالات آپ سے کرنے ہیں ارتضیٰ جودھپوری صاحب، آپ اگر برا نہ مانیں۔ کتنا تعلق ہے نوحہ خوانی کا بر صغیر کے اردو ادب سے؟ کیا نوحے کو اصناف ادب میں شمار کیا جاتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ نوحے بالکل نوحہ جو ہے وہ ادب کا ایک ہے، صنف ہے، بالکل ہے، ظاہر سی بات ہے، وہی پیٹرن ہے، سلام کی اس میں آتا ہے نا یہ سلام کے اندر یہ کچھ شعر جو ہیں وہ فضائل کے آ جاتے ہیں، نوحے کے اندر تمام اشعار جو ہیں، تمام مصرے جو ہیں وہ مبکی مصرے ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ نوحے کو ابھی تک وہ درجہ، وہ مقام نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہیے۔ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا ہمیں یہ بتا دیجیے گا، سلام، نوحہ، مرثیہ، یہ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نوحہ جو ہے وہ پورا ایک، وہ تو پورا ایک جو کربلا، اس کی پوری کربلا ہوتی ہے، بینیہ بینیہ جو ہوتا ہے وہ صرف نوحہ ہے، نوحے کا نوحہ جیسے ہی آئے گا وہ فوراً بین سے شروع ہوگا۔ اچھا، منقبت جو ہے وہ آل رسول کی تعریف بدعت ہے، آل رسول کی تعریف ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد قصیدہ جو ہے وہ شخصی جو ہے وہ تعریف کسی ایک مولا کا کائنات کا قصیدہ۔ اسی طرح جو مرثیہ ہے، مرثیہ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جیسے ہی آپ مرثیہ کا نام لیتے تو کربلا دماغ میں آ جاتی ہے۔ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے، اس کے بعد 2 مصرے بیت کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مسدس کا پیٹرن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سیم۔ اس کے بعد سلام، سلام جو ہے وہ غزل کے پیٹرن میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر شعر مختلف۔ ہاں، ہر شعر مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ فضائل کے شعر ہوتے ہیں۔ اگر میں مراسم عزاداری یا جو ترتیب ہے مجلس کی، کہ سوسخانی ہوئی، مرثیہ ہوا، سلام ہوا، پھر خطیب نے کیا، اور پھر آخر میں نوحہ آتا ہے، تو اگر ایک فقرہ میں آپ سے داد لینے کے لیے کہہ دوں کہ مال مجلس گریہ ہے اور کمال گریہ کا نام نوحہ ہے، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی ہے؟ ایسی ہی۔ تو آپ کمال گریہ پہ موجود ہے سر، آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کو پذیرائی کیوں نہیں مل رہی تھی؟ باقی جو آپ کے نوحہ خواں حضرات ہیں یا نوحہ لکھنے والے حضرات ہیں، نوحہ گو حضرات ہیں، اجتماعی طور پر اگر میں پوچھوں کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے تو آپ تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ نوحے آ رہے ہیں، اچھے آ رہے ہیں نوحے لوگ لکھ رہے ہیں، اور بہتر نوحے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے جو نوحے جس طرح آ رہے تھے، اور وہ نوحے کی شکل بدل گئی، اب نوحے ترانے کی شکل میں آ رہے ہیں۔ تو آپ اس پہ متفق ہیں یا؟ نہیں، میں اس سے بالکل نہیں، میں نوحہ جو ہے نوحہ ہونا چاہیے، نوحہ جو ہے وہ فضائل کے اوپر تو کوئی گریہ نہیں کرے گا نا، صحیح۔ یا ترانے پہ تو کوئی گریہ نہیں کرے گا، ترانہ بھی کربلا کے لیے لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے اکثر لوگ گریہ کرتے تو سمجھتے ہیں کہ نوحے پہ گریہ کریں، دراصل وہ کلام پہ گریہ کر رہے ہیں، کلام پہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ترانہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو نوحہ ترانہ نہیں ہے۔ نوحہ ترانہ نہیں ہے۔ اچھا، قبلہ قبلہ بتائیے گا، مراسم عزاداری میں نوحہ کہتے گریہ کو؟ حضور نوحے کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو وہ گریہ ہی کے رہیں گے۔ ہاں، یہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وقت اور دور کی ضرورت کے تحت اس کے چہرے کو بدلا گیا، انقلابی ترانے کے جی، جیسے سچے بھائی کا اگر دور آپ لیں تو وہ 80 کی دہائی دیکھیے،
جس میں نوحے کو اونچا رہے اپنا علم کہنا پڑا. نوا خان افضل ہے یا نوا گو افضل؟ مطلب مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضور دیکھیے، اگر آپ میزان میں دیکھیں گے تو دونوں کا رتبہ برابر ہے، لیکن ان دونوں سے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے جو ان دونوں سے افضل ہے، وہ ہے جس کا نوحہ ہے، یعنی جس کا ذکر ہے، ذکر حسین. فیصلہ کون کرے گا؟ وہی ہوگا. فیصلہ دیکھیں وہاں نہیں ہوگا، جو صاحب شعور ہیں انہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ کون سی چیز مولا کی بارگاہ میں جا رہی ہے اور کون سی پبلک ڈیمانڈ پہ جا رہی ہے، جس کو سو کالڈ پبلک ڈیمانڈ. ارتضیٰ جونپور صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں ہے اور آتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے نکلتا ہے. آپ کا روب اتنا ہے کہ میں گھبرا رہا ہوں آپ سے سوال کرتے ہوئے. پہلی گزارش یہ کرنی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بارگاہ میں لکھا گیا جسے حسین کہتے ہیں، مولا حسین کی بارگاہ، یہ کہنے کے بعد مطمئن کیوں نہیں ہو جاتے؟ پھر کیوں ایک خواہش رہتی ہے کہ ہمیں دنیا سنے، ہمیں کوئی بلائے، ہمیں کوئی عزت دے؟ یقین کی کمی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ ضبط کہتا ہے خاموشی میں بسر ہو جائے، درد کہتا ہے زمانے کو خبر ہو جائے. واہ. تو یہی انسان کی کیفیت ہے، انہی دو کیفیتوں میں انسان رہتا ہے. وہ چاہتا ہے وہ کہ یہ بارگاہ امام میں تو ہم یہ نوحہ لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں بھی اس کا کچھ جو ہے وہ کچھ ثمرات حاصل ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تاریخ عزاداری میں نوحہ خوانی کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ اگر میں کربلا کے واقعے کی فوراً بات شروع کروں، جناب بی بی زینب و کلثوم کے نوحے وغیرہ، وہاں سے سلسلہ شروع کریں گے نا. اس کے بعد جو معصومین کا دور گزرا ہے اس میں اس کی کیا حیت رہی ہے نوحہ خوانی کی؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شہزادی کونین کی دختران کے نوحے اور ان کے مرثیے جو تاریخ نے قلم بند کیے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے گریہ کے الفاظ، جن کو کچھ لوگ مرثیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوحہ ہے. اس کے بعد ہم جب دور امامت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ امام نے اپنی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ذکر کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، صرف شعراء تھے، لیکن سب سے زیادہ جو پسند فرمایا ہے وہ شاعری کے ذریعے ذکر اہل بیت کو فرمایا. سب سے زیادہ نہیں پسند فرمایا، میں اس میں نے کام کیے. امام نے کہا کہ تم بیٹھو. جی بالکل ایسا ہے، اپنی نشست پہ بیٹھا ہے. فرزدق ہیں، دیبل، ہارون مکفوف، ابو عمارہ نام ہے نا، انہوں نے کہا تم پڑھو ہم سنیں گے. جی جناب. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب کمیت نکلے ہیں گلیوں میں، اور یہ دور ہے امام کا، اور وہ دور ہے کہ جب کوئی نام نہیں لے سکتا ہے اہل بیت کا، اور بنی ہاشم کے بچے آ کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے گلیوں میں اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ گھر کے عورتوں کے زیورات اکٹھا کرو. اسماعیل ہمیری کو نظر کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو بے شمار واقعات مل جاتے ہیں. تو دیکھیے، جس طرح ارتضیٰ بھائی نے کہا کہ آپ نے جب سوال کیا کہ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ان کی پذیرائی ہو، اسماعیل ہمیری کو مولا نے سید ہمیری کہا ہے، حالانکہ سید نہیں ہے. اور فی زمانہ جی اور جس کو مولا سید کہہ دیں پھر اس کے لیے کوئی سند بھی نہیں رہ جاتی ہے. اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ نوحہ لکھا کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، ایسے ہی ذاکر حسین. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی صرف شاعروں کو بٹھانے کی ممبر پہ؟ حضور دیکھیے، یہ بی بی جب کربلا سے واپس آئی ہیں تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی شاعر ہے جی، تو صاحب وہ کیا ایک اس کو بلایا گیا، بشیر ابن جزلم کو. تو انہوں نے، تو یہ شاعر کا انتخاب کیوں کیا؟ واقع کربلا کی ترسید کے سلسلے میں شاعروں کی کیوں خدمات ہے؟ آپ بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ. حضور آپ کیونکہ بذات خود شاعر ہیں، یہ بات آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ 10 اشرے وہ کام نہیں کر پاتے جو ایک شعر کر جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک شاعر کا شعر اگر سناؤں تو آپ اس میں کہیں گے کہ عجیب و غریب مضمون ہے. کشور حسین جعفری صاحب مرحوم ایک شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں کربلا چومنے جاتے ہیں نقش پائے حسین، ورنہ مٹی سے تیری ہم کو گلا آج بھی ہے. واہ. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کربلا جذبوں کی شدت کو قربان کرنے کا نام. بالکل امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جذبوں کو قربان کیا، اور جذبوں کے اظہار کے لیے شاعری سے بہتر کوئی ذریعہ کوئی شریعت نہیں پہنچانی، دین کی مشکل معاملات لوگوں تک نہیں پہنچانی. کربلا کا جذبہ، ایک ماں جی بالکل جوان بیٹے کو کیسے دولہا بنا کر میدان میں بھیجتی ہے،
ایک 6 مہینے کے بچے کو کیسے امام حسین کے حوالے حسرت اور کر کے احساس پہنچانا، حسرت و احساس کے اظہار کا بہترین ذریعہ شاعری ہے، لہٰذا امام نے اس کا انتخاب کیا۔ ارتضیٰ صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنے کلام سے مستفید فرما دیں ہمیں، جو آپ کے ذہن میں، پھر ہم تھوڑی سی بات آگے چلائیں گے۔ اس گفتگو کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ کربلا میں غزل ہے، تو میں نے اسی حوالے سے ایک کلام کہا ہے، تو میں اس کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ دل پہ جو ہوتی ہے نازل وہ غزل ہے کربلا، واہ، دل پہ جو ہوتی ہے نازل وہ غزل ہے کربلا، جس سے روشن ہے میرا دل وہ غزل ہے کربلا، شور گریہ شور ماتم کا بھی جس میں رنگ ہے، شور گریہ شور ماتم کا بھی جس میں رنگ ہے، فکر جس سے ہونا غافل وہ غزل ہے کربلا، اور جذبہ ایثار کا دریا ہے جس میں موجزن ہے شہادت جس کا ساحل وہ غزل ہے کربلا، واہ 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 واہ، ہے شہادت جس کا ساحل وہ غزل ہے کربلا، اور عشق قربانی کا جذبہ تشنگی اور صبر بھی، واہ، عشق قربانی کا جذبہ تشنگی اور صبر بھی، ہیں یہ جذبے جس میں شامل وہ غزل ہے کربلا، واہ واہ واہ، ہوں یہ جذبے جس میں شامل وہ غزل ہے کربلا، اور اس میں سہرے کی چمک ہے اور مہندی کی مہک، آہا، اس میں سہرے کی چمک ہے اور مہندی کی مہک، خون سے جو ہوتی ہے کامل وہ غزل ہے کربلا، واہ واہ، مرثیہ ہو نعت ہو نوحہ سلام و منقبت، ہیں یہ سب جس کے نوافل وہ غزل ہے کربلا، اور موت کے طوفان کو خاطر میں یہ لاتی نہیں، موت کے طوفان کو خاطر میں یہ لاتی نہیں، جس سے لرزاں فکر باطل وہ غزل ہے کربلا، اور برسوں پہلے کہہ گئے یہ میر و مونس اور دبیر، برسوں پہلے کہہ گئے یہ میر و مونس اور دبیر، ظلم کے جو ہو مقابل وہ غزل ہے کربلا، اور 14 صدیوں بعد بھی جو مرثیے کی شکل میں، 14 صدیوں بعد بھی جو مرثیے کی شکل میں کر رہی ہے طے منازل وہ غزل ہے کربلا، عشق تو جاں مانگتا ہے دل نہیں ہے ارتضیٰ، واہ، عشق تو جاں مانگتا ہے دل نہیں ہے ارتضیٰ، جاں لٹا کر جو ہو حاصل وہ غزل ہے کربلا۔ ناظرین محترم، جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ آپ نے پہلے بھی سنی، ان سب چیزوں میں ایک چیز کامن جسے کہتے ہیں تقدس، جسے کہتے ہیں احترام، اگر آپ کے لفظ میں تقدس نہیں ہے، اگر آپ کے خیال میں تقدس نہیں ہے، اگر آپ کے رویے میں تقدس نہیں ہے، کوئی اور کام کیجئے، اس طرح بتائیے گا۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ امام کو آپ کے پیسے روپے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رویوں کی ضرورت نہیں ہے، امام تک صرف آپ کا خلوص پہنچتا ہے، اور یہ خلوص وہ ہے جو بڑی بڑی مشکل منزلوں سے بآسانی آپ کو گزار لے گا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ارتضیٰ جون پوری صاحب اور قبلہ سلمان حیدر رضوی صاحب۔ ناظرین محترم، مجالس میں، محفلوں میں جب آپ سنیں تو خدا را یہ دیکھیں کہ شاعر نے کیا کہا ہے، کس کو مخاطب کیا ہے۔ مولانا علی کا قول ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دل پہ اثر کرتا ہے نوحہ تو ارتضیٰ جون پوری سمیت ہر اس نوحہ گو کو دعا دے جس کے قلم سے نکلی ہوئی آواز عزائے حسینی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کرب و بلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔